वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए 9 खारिज दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डीआई खान के इलाके तकवाड़ा में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 9 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान हाई वैल्यू टारगेट खारजी रिंग लीडर शीरी बी जहनुम वासिल हलाक खारजियों से हथियार गोलियां बरामद। आईएसपीआर का कहना है खारजी रिंग लीडर शीरी कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। खारजी रिंग लीडर बहुत सी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस था। कई मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस था। खारजी रिंग लीडर 20 मार्च को कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार था। तर्जमान पाक फौज का मजीद कहना है कि इस कार्रवाई से घिनौने जुर्म के मुर्तकिब को करार वाकई सजा दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई से मुतालिक केस में एटीसी रावलपिंडी के जज से मुकदमात मुंतकली की अपीलें निपटा दी। अदालत उज़्मा ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार रखा। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और एटीसी जज के करियर पर असरअंदाज नहीं होगा। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा जज का तबादला हो चुका, मसला हाई कोर्ट के रिमार्क्स और जुर्माने का है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है, उन्होंने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को पैगाम दिया जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने भी इत्तेफाक किया। हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माने अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना फैसलों ने बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केट्स का बट्टा बिठा दिया। अमरीका और यूरोप के बाद एशियाई बाजार भी मंदी की लपेट में आ गए। जापान के निकी 225 इंडेक्स में 6% से गिरावट देखी। हांगकांग का हिंगसेंग 10.8, चीन का शंघाई इंडेक्स 6.3, कोरिया का कोस्पी 4.6, भारत का बीएसई सेनेक्स 4.1% कम हो गया। सऊदी अरब, कतर, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मशरक़ वस्ता की मार्केट में भी मंदी का शिकार। इससे कबल अमरीका के एससी 100 एंड-पी इंडेक्स में 5.9% और नेस्डेक में 5.8% कमी हुई। जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस और कोपेनहेगन समेत यूरोपियन बाजारों में भी मंदी के बादल छाए रहे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी देखने को मिली। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 3000 पॉइंट से जायद कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 3167 पॉइंट्स कम होकर 1,15,623 पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स 1,18,791 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। अफगान मुहाजिरीन की निशानदेही के लिए वज़ीर दाखिला की हेल्पलाइन कायम। मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन करके सैकड़ों अफगान बाशिंदों को हिरासत में लिया गया। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। गैर कानूनी मुकीम तारकीन की इनखला का अमल बिला तातुल जारी है। 1336 अफराद को मुतल्लिका इदारों की मदद से मुल्क से डिपोर्ट किया जा चुका। मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन करके सैकड़ों अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। तर्जमान पंजाब पुलिस ने बताया कि 24 घंटों के दौरान 2772 से जायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन और उनकी सहूलतकारों की निशानदेही के लिए वजारत दाखिला ने हेल्पलाइन कायम कर दी। रावलपिंडी में कारोबारी मराकज में कायम अफगान मुहाजिरीन ने अपने कारोबार को समेटना शुरू कर दिया है और दुकानों को ताले लगाकर गायब होना शुरू हो गए। मार्केटों में अफगानियों के जेर इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां, हैवी मशीनरी भी फरोख्त होना शुरू हो गई। कलर सैयदा पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम अफराद के गिर्द घेरा तंग करते हुए 9 अफगानियों को गिरफ्तार कर लिया। कराची में यकुम से 6 अप्रैल 2025 के दौरान हुकूमत सिंध की जानिब से गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पर 307 अफराद को अमीन हाउस ट्रांसिट कैंप से मुल्क बदर किया गया। रावलपिंडी जिले से यकुम अप्रैल से अब तक मजमूई तौर पर 353 अफगान बाशिंदों को तहवील में लेकर बोर्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है।
عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں مزید کمی، غیر ملکی میڈیا کے مطابق عالمی منڈی میں تیل کی قیمت 2 سے 3% گری ہے۔ برنٹ خام تیل $64 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ WTI خام تیل $60 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر گیس کی قیمت 1.5% کمی کے ساتھ $3.77 فی MMBTU ہو گئی۔ اس سے قبل 3 اپریل کو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 7% تک کمی ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عالمی یوم صحت پر بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کا عزم، کہا صحت مند پنجاب ویژن کے تحت جامع ہیلتھ ریفارمز کا آغاز کر دیا۔ چند ماہ میں لاکھوں مریضوں کو گھر پر علاج کی سہولت دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صحت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں پنجاب کے عوام کو صحت و علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں صحت مند پنجاب ویژن کے تحت جامع ہیلتھ ریفارمز کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا، صحت مرکز اور کلینک آن ویل کے ذریعے محض چند ماہ میں لاکھوں مریضوں کو ان کی دہلیز پر علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں پہلی بار 1250 مراکز صحت کو جدید اور خوش فضا کلینکس میں تبدیل کیا جا رہا ہے، تاکہ شہریوں کو باوقار اور معیاری طبی سہولیات میسر ہوں۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ بڑے سرکاری اسپتالوں میں علاج، ٹیسٹ اور مفت ادویات کی فراہمی کو مؤثر اور مربوط اقدامات کے ذریعے یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ عوام کو ان کے گھروں پر ادویات کی فراہمی کا نظام بھی فعال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مریم نواز ہیلتھ کلینک کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کلینکس میں بنیادی مرکز صحت کی نسبت بہتر جدید سہولیات دستیاب ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ پاکستان کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال جلد پنجاب میں فعال ہوگا، جبکہ سرگودھا میں کارڈیولوجی انسٹی ٹیوٹ کے قیام پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ اجلاس کے لیے 12 نکاتی ایجنڈا جاری۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی امن و امان صورتحال زیر غور آئے گی۔ محصولات سے متعلق بل، دستور میں ترمیم سے متعلق مسودے بھی قومی اسمبلی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ صدارتی خطاب پر بحث بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ فاٹا کے ضم شدہ اضلاع کا NFC ایوارڈ کے مطابق فنڈ سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی شامل کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دبئی روانہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری 10 دن بیرون ملک قیام کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دبئی کا دورہ ذاتی نوعیت کا ہے۔ دوسری جانب مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے بلاول بھٹو زرداری وفاقی حکومت میں برابر کے حصے دار ہیں۔ بیرسٹر سیف نے بیان میں کہا ہے کہ بلاول نانا کی برسی پر بھی بانی PTI پر تنقید سے باز نہ آئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ہے کہ میرا مشن صرف تھیٹر سے فحاشی اور بےہودگی کا خاتمہ کرنا ہے۔ تھیٹرز کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جہاں فیملیز ڈرامے دیکھنے آئیں۔ ازما بخاری نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ تھیٹر مالکان فنکاروں کو سدھارنے کے لیے 1 سال تک موقع دیا، فیملی تھیٹر بنانے کی گارنٹی دی۔ اس کے باوجود جن لوگوں نے SOPs کی خلاف ورزی کی انہی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ ازما بخاری نے مزید کہا تھیٹر سے بے حیائی کے خاتمے کے معاملے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جا رہی۔ آئندہ چند روز میں تھیٹر کی نئی پالیسی بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تھیٹر کی بہتری کے لیے اقدامات پر عوامی مثبت رد عمل حوصلہ افزا ہے، کیونکہ عوام بھی تھیٹر سے بے حیائی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، سابق وفاقی وزیر فواد چودھری، سابق رکن قومی اسمبلی محمود مولوی کی امریکی وزیر کونسلر برائے سیاسی امور زیکری وی ہارکن رائڈر سے اہم ملاقات فواد چودھری کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ سیاسی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں بانی PTI سے متعلق امور پر خصوصی بات چیت کی۔ پاک امریکہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ عمران اسماعیل نے کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ محمود مولوی نے پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ زیکری ہارکن رائڈر اور محمود مولوی کے درمیان تجارت برآمدات پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ کراچی میں تخریب کاری کی منصوبہ بندی کرنے والے ایک علیحدہ تنظیم کے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی کے علاقے کورنگی میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے یہ بڑی کامیابی حاصل کی۔ گرفتار افراد کی شناخت نام اللہ، نعیم اللہ اور طائب کے ناموں سے ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بہادر گروپ سے ہے۔ ملزمان ماضی میں خیبر پختونخوا میں مختلف دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہے۔ یہ دہشت گرد حالیہ دنوں میں کراچی منتقل ہو کر دوبارہ اپنے نیٹ ورک کو فعال کر رہے تھے اور شہر میں ممکنہ تخریب کاری کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا، جہاں ان سے انکشافات کی توقع کی جا رہی ہے۔
کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں PSL 10 کے لاہور راولپنڈی ملتان میں ہونے والے میچز کی سیکیورٹی کے لیے فوج اور رینجرز کے دستے طلب محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا کر ان شہروں میں ہونے والے میچز کے لیے فوج اور رینجرز کے دستے طلب کیے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی درخواست کے مطابق لاہور راولپنڈی ملتان کے لیے رینجرز کے ایک ونگ اور آر ونگ کی دو کمپنیوں کی خدمات طلب۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے PSL میں بین الاقوامی کرکٹرز اور میچ آفیشلز حصہ لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایونٹ ہائی پروفائل ہے۔ صوبائی محکمہ داخلہ کے مطابق میچز ٹیموں کے قیام اور سفر کے دوران فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ صرف بانی کی رہائی کسی بھی سیاسی جماعت کا مقصد نہیں ہو سکتا، ہمیں سیاسی دشمنی کو ختم کرنا پڑے گا۔ وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جس میں قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اربوں مسلمان چپ رہے ہیں اور ناکامی ہے۔ غزہ کی صورتحال پر ہمیں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا اور ٹٹولنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں پہلی بار ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا صوبے میں نوجوان کھلاڑیوں کو ٹیلنٹ کے اظہار کے بھرپور مواقع فراہم کریں گے۔ خواتین کھلاڑیوں کو بھی آگے بڑھنے کے مساوی مواقع مہیا کیے جائیں گے۔ مریم نواز نے پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے جامع پلان طلب کرتے ہوئے کہا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے مالی خود مختاری کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ملازمین کی تنخواہوں میں تعطل نہیں آنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے کہا KP حکومت نے وزراء اور ان کی ٹیم کو نالائق اور کم علم ہے جو حقائق سے بالکل نابلد ہے۔ انہوں نے حقائق کے برعکس پتہ نہیں کون سی رپورٹس پڑھ رکھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر نگرانی قائم خصوصی سہولت بازاروں سے عوام کو اوپن مارکیٹ کی نسبت 31% زیادہ ریلیف ملا۔ رمضان سہولت بازاروں سے 3 ارب 11 کروڑ روپے کی تاریخ ساز خریداری ہوئی۔ دوسری طرف نام نہاد تبدیلی کے دعوے دار KP حکومت نے تو اپنی پارٹی کے لوگوں کو ہی 10 ارب روپے رمضان پیکج کے نام پر بانٹ دیے۔ پنجاب میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رمضان پیکج سہولت بازاروں میں ریلیف دیا گیا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں ایک بھی رمضان بازار نہیں لگا۔ پنجاب میں ہر منصوبہ شفافیت اور میرٹ کی مثال ہے۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ بورڈ اعلامیہ کے تحت 9ویں 10ویں جماعت کے امتحانات 8 اپریل سے شروع ہوں گے۔ مجموعی طور پر 3,75,000 طلبہ و طالبات امتحانات دیں گے، جس کے لیے 499 امتحانی مراکز قائم کر دیے، جبکہ مراکز کی لسٹ بورڈ کے آفیشیل ویب سائٹ پر جاری کر دی۔ چیئرمین بورڈ کا کہنا ہے طلبہ طالبات کو کمپیوٹرائز آن لائن ایڈمٹ کارڈ جاری کیے گئے۔ موبائل فون یا کسی قسم کی ڈیوائس لے جانے پر سختی سے پابندی ہوگی۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کا منہ توڑ جواب، غزہ سے اسرائیل پر راکٹ برسا دیے۔ اسرائیل میڈیا کے مطابق حماس کی جانب سے اسرائیل کے جنوبی علاقے اشدود کی جانب 10 راکٹ فائر کیے گئے۔ راکٹوں کے متعدد حصے اسرائیلی شہر اشکلون میں گرے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ شہر اشکلون میں سڑک کو نقصان پہنچا۔ حملے میں ایک شخص زخمی ہوا۔ راکٹ حملے پر اسرائیلی شہریوں کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ ہزاروں اسرائیلی شہریوں کو کئی گھنٹوں تک سرنگوں میں رہنے پر مجبور ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق راکٹ حملوں سے فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹیرف کے نفاذ پر ڈٹ گئے۔ عالمی سٹاک مارکیٹس میں بھونچال کے سوال پر بولے کبھی کبھار آپ کو دوائی بھی لینی ہوتی ہے، جب تک چین کے ساتھ تجارتی خسارہ حل نہیں کریں گے ڈیل نہیں کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا چین کا ٹریڈ سرپلس ناپائیدار ہے۔ ٹیرف پر یورپی اور ایشیائی رہنماؤں سے بات چیت ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چند روز قبل چین سمیت دنیا کے مختلف ممالک پر جوابی ٹیرف نافذ کیا گیا۔ ٹرمپ ٹیرف کے باعث صرف 2 روز میں امریکی سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے $60 کروڑ سے زائد ڈوب گئے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے محصولات میں اضافے سے مہنگائی بڑھنے اور کساد بازاری کے خدشات کو مسترد کر دیا۔ قیمتوں کی ایڈجسٹمنٹ کے قیمتوں کے مسلسل اضافے اور ایک وقتی ایڈجسٹمنٹ میں بڑا فرق ہے۔ اس سے قبل معاشی ماہرین نے محصولات کی وجہ سے امریکہ میں کساد بازاری کے خدشات بیان کیے۔ امریکی قومی اقتصادی کونسل کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے اب تک 50 سے زائد ممالک تجارتی مراکز کے رابطہ کر چکے ہیں۔ محصولات کا اعلان کسی سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ نہیں۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق شرح سود میں کمی کے لیے ٹرمپ نے مالیاتی منڈیوں کو کریش کرنے کی حکمت عملی اپنائی ہے۔
ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جوہری معاہدے کے حوالے سے براہ راست مذاکرات کی پیشکش ایک بار پھر مسترد کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے تصدیق کی ہے ایران صرف بالواسطہ بات چیت کو ترجیح دے رہا ہے۔ عہدیدار کے مطابق ایران عمان کے ذریعے امریکا کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات جاری رکھنا چاہتا ہے، جن کا مقصد یہ جانچنا ہے کہ واشنگٹن سیاسی حل کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ راستہ پیچیدہ ہو سکتا ہے، تاہم اگر امریکہ حمایت کرے تو بات چیت کا عمل جلد آگے بڑھ سکتا ہے۔ ادھر ایران کویت ممالک قطر، ترکیہ، بحرین کو خبردار کیا کہ اگر ان کی سرزمین یا فضائی حدود کسی امریکی حملے میں استعمال کی گئی تو یہ کھلی دشمنی تصور کیا جائے گا۔ سینئر عہدیدار نے بتایا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایرانی مسلح افواج کو مکمل ہائی الرٹ پر رہنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے لیے کراچی کنگز نے سابق آسٹریلوی فاسٹ بولر شان ٹیلنٹ کو فاسٹ بولنگ کوچ مقرر کر دیا۔ کرکٹ کی دنیا میں اپنی برق رفتار گیندوں اور تباکن یارکرز کے لیے مشہور شان ٹیلنٹ کراچی کنگز کے نوجوان پیسرز کو قیمتی تجربات سے فائدہ پہنچائیں گے۔ وہ 2016 میں پشاور زلمی کی نمائندگی کرتے ہوئے پی ایس ایل کا حصہ بھی رہ چکے۔ شان ٹیلنٹ گزشتہ سیزن میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بولنگ کوچ کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے۔ اس کے علاوہ 2021 میں افغانستان، 2022-23 میں پاکستان کی قومی ٹیموں کے ساتھ بولنگ کوچ کی حیثیت سے وابستہ رہے ہیں۔